बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे वापस इक़्तिदार में ले आएँ, इमरान खान साहब तरले मिन्नतें कर रहे हैं, किसकी हम सबको पता है। और शेख रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट को गुंडागर्दी से बाज रहने की हिदायत दे रहे हैं। उन्हें क्या इशू आ रहा है? और बुशरा बीबी का मामला अदालतों तक पहुंच गया है, केस समाअत के लिए मंजूर हो गया है, और अब बात कहां तक जाएगी ये हम देखेंगे। और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि बजट, मिनी बजट कोई नहीं आएगा। और सबसे अहम बात, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, वक्त आ गया है, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। कौन जीतेगा और इक़्तिदार किसके हाथ में होगा पंजाब का, ये आज फैसला हो जाएगा। तो जनाब इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने फरमाया है कि यू टर्न बहुत ज़रूरी होता है। और किसके लिए? लीडर के लिए और जनरल्स के लिए। उन्होंने कहा मुझे अकेले को बुरा ना कहें यू टर्न पे, वो जनरल्स के लिए भी ज़रूरी है। असल में तो वो जनरल्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं, वो उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप यू टर्न लें और किसी तरह मुझे वापस ले आएँ, किसी भी तरह मैनेज करें, मुझे वापस ले आएँ। उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, आपको पता है गलती हो गई है तो वापस हो जाए। यानी उनका ख्याल ये है कि चूँकि फ़ौज से ये गलती हो गई है इमरान खान साहब की छुट्टी करा के, तो अब उन्हें अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए और यू टर्न लेकर वापस आ जाना चाहिए और इमरान खान साहब को उसमें ले आएँ, इक़्तिदार में ले आएँ। और उसका पहला स्टेप क्या होगा? कल का इलेक्शन, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है संडे को, उसमें मुझे जिता दें और मैं फिर शोर मचाने के काबिल बनूं और फिर सारा दोबारा इलेक्शन कराएं, उसमें फिर मुझे जिताएं और मुझे 2/3 मेजॉरिटी भी दिलवाएं और मुझे हुकूमत में ले आएँ। तो ये टोटल क्रक्स था उनकी, वो जो है ना खुलासा अगर हम देखें उनकी तकरीर का, वो ये था कि सर प्लीज़ मुझे वापस ले आएँ। और इसके अलावा जो रिवायती बातें होती हैं, उन्होंने फरमाया कि मेरे दौर में तो किसी सहाफ़ी को जो है गिरफ़्तार नहीं किया गया, उठाया नहीं गया। अच्छा इस बात पर तो हंसी आती है। वो आप नाम लेना शुरू करें, मतीउल्लाह जान हो, वो असद तूर हो, वो हामिद मीर की ऑफेयर होने वाला हो, वो अबसार आलम साहब को गोलियां लगने का वाक़या हो, वो रज़ी दादा साहब का उठाया जाना हो, वो इमरान शफ़क़त साहब का उठाया जाना हो, तो ये सारे। और इमरान शफ़क़त साहब तो प्योरली ये इस कंडीशन के साथ, इस इल्ज़ाम के साथ कि खातून अव्वल के बारे में बात की है, मतलब उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई मसला नहीं है, हुकूमत की गवर्नेंस का भी कोई मसला नहीं है, हुकूमत की करप्शन का भी कोई जिक्र नहीं था, कि खातून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में क्यों बात की है। इतनी सी बात पर वो उठाए गए, वो और आमिर मीर साहब इकट्ठे एक ही दिन में उठाए गए थे। अच्छा जी, फिर वो फरमाते हैं उन्हें एक तो बाहर का बड़ा शौक़ है ना, यूरोप में चूँकि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारी हुई हैं और इंग्लैंड से तो बहुत ही खुसूसी उनका ताल्लुक़ है। उनका एक ससुराल उधर भी है ना, इंग्लैंड में भी है, सॉरी ससुराल, तो वो वैसे उधर ताल्लुक़ बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है अदालतों की आज़ादी का उन्हें बड़ा ख्याल है कि अदालतें बड़ी आज़ाद हैं। अपने मुल्क में वो लोगों को बुला बुला कर कहते थे कि फ़लाँ को उठा लो, उसको अंदर कर दो, और मोहम्मद बिन सलमान को तो कोई पूछता ही नहीं है, वो जिसको चाहता है गिरफ़्तार करा देता है। उनका अपना ये आलम था। और अदालतों के साथ भी जो वो करते रहे हैं, अपने केसेस उन्होंने लटकाए रखे हैं, लोगों को सज़ाएँ दिलवाने के चक्कर में थे। राना सनाउल्लाह साहब का केस कितनी बड़ी मिसाल है सबके सामने, कि आज उनके वज़रा ये कह रहे हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं, और ख़ुद उन्होंने उनके वज़रा जो हैं शहरयार अफरीदी साहब, वैसे तो अब वो भी मुकर गए हैं कि मैंने नहीं बनाया, वो कस्में उठाते थे बैठकर, और 15 किलो हेरोइन का केस बनाया जिसकी सज़ाए मौत होनी थी अगर वो साबित हो जाता तो। मतलब झूठा केस पे अगर ये कोई अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते तो खुदा न खास्ता वो नुकसान हो सकता था। बहरहाल अकल नकल के लिए या कोई काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अकल की तो ज़रूरत होती है, तो वो तो थी नहीं। तो दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पे यूरोप में, इंग्लैंड में लीडर्स का कैरेक्टर होता है। अच्छा सुभान अल्लाह। अब कैरेक्टर की बात कौन कर रहा है? इमरान खान साहब घड़ियाँ बेच के खा गए, उनकी बेगम साहिबा को हीरे गिफ्ट में लिए जा रहे हैं ज़बरदस्ती उनके लिए। अच्छा, इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा के नाम पर प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उनकी बेगम साहिबा की जो फ्रंट पर्सन है फ़रा गोगी साहिबा, उनके नाम पे सरकारी खातों के नाम पर प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं मलिक रियाज साहब के। मलिक रियाज साहब के 50 अरब रुपए बाहर से आते हैं, खाए पिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मलिक साहब के अकाउंट में एडजस्ट होने की बात होती है। ये बंदा हमें कैरेक्टर का बता रहा है कि कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, अपनी इनकम अचानक जो है वो 2 लाख से
جو ٹیکس دے رہے تھے وہ 1 کروڑ پر پہنچ جاتا ہے. انکم دیکھیں کہاں بڑی ہوگی, اثاثے ان کے کہاں گئے ہوں گے. کوئی بزنس نہیں کرتے, 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے, اس میں گزارا نہیں ہوتا گھر کا. مطلب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ لوٹ مار کہاں سے ہو رہی ہے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیریکٹر ہوتا ہے یو کے میں, لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا کیریکٹر ہوتا ہے, ان کا کردار ہوتا ہے. اچھا جی, اپنی فورن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے, وہ جو اکاؤنٹس تھے وہ چھپائے گئے, الیکشن کمیشن کو نہیں بتائے گئے, پیسے لے کے کھا لیے. وہ امریکہ سے, امریکن کمپنی سے, انڈین کمپنی سے, سب لوگوں سے پیسے لیے اور کھا پی گئے. اچھا, ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیریکٹر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کوئی تو بندہ خیال کر لیتا ہے یار, مطلب وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, مطلب اتنا بے شرم ہو کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ذرا لحاظ بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہ سارے کام غلط جو میں خود کر رہا ہوں ان کے لیے بات کر رہے ہیں. مطلب دوسرے کے منہ پہ یا سب پوری قوم کے منہ پر, ظاہر ہے وہ ٹی وی پر لائیو آ رہا تھا, کس ہمت سے کس طرح کر لیتے ہیں یار, یہ اس طرح کیسے کر لیتے ہیں, یہ اتنا جھوٹ, اتنی بے شرمائی, اتنی ڈھٹائی. بہرحال ان کا کمال ہے, اسی لیے تو وہ لیڈر ہیں پھر اپنے قبیلے کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کردار ہوتا ہے. اگلی بات انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ جو کی ہے, بہت سی باتیں ویسے تو ان میں سے میں 2-3 صرف ذکر کروں گا. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے, وہ ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے. اچھا جی, اظہار رائے کی آزادی کون سی تھی؟ یہ بھی جو میں ابھی بات کر رہا ہوں عمران شفقت صاحب کی اور حامد میر صاحب کی جو اٹھائے گئے ہیں, کون سی اظہار رائے کی آزادی تھی کہ انہوں نے محترمہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر دی ہے. ان کا جو پروفیشن تھا, ان کے جو مشغلات ہیں, جو ان کی مصروفیات تھیں, ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ روحانیت کے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ بات کرنے پر ان کو سزا دی جا رہی تھی. اچھا جی, پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہاں پہ جھوٹ نہیں کوئی بولتا, جھوٹا الزام نہیں کوئی لگایا جا سکتا کسی پہ, کسی کی کردار کشی نہیں ہو سکتی. تو محترم آپ خود کیا کرتے ہیں, ہر تقریر میں اپنے مخالفین کو جس القابات سے آپ نوازتے ہیں, چور, ڈاکو, ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا آپ فرماتے ہیں, یہ کیا ان ملکوں میں ممکن ہے؟ اچھا, 35 پنکچر کی آپ نے بات کر دی, کیسے کر دی یار, کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جب ثبوت مانگا تو آپ دوڑ گئے, آپ نے کہا جی وہ تو میں نے سنا تھا کسی سے, پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا, اب کہتے ہیں 1100 ارب روپے یہ چھپانا چاہتے ہیں. اور کون سے 1100 ارب روپے کس کو دیے تھے؟ وہ آپ نے کراچی کے لیے اناؤنس کیے تھے, دیا تو کبھی بھی نہیں. ہاں, وہ ہے 50 ارب روپے, 40 اور 50 کے درمیان. وہ چونکہ پاؤنڈ کی قیمت چینج ہوگی نا بعد میں, تو اس میں ویری کر سکتی ہے. وہ پیسے کہاں گئے اس کا جواب نہیں دیتے, لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں منہ اٹھا کے بغیر کسی ثبوت کے. اور یا تو کیس کر دینا. شہباز شریف کا 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. او بھائی 3.5 سال آپ کی حکومت رہی, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس جو تھا اس کو ثابت کر دیتے, کورٹ میں لے کر جاتے. اچھا, کورٹ میں اس کا چلان ہی نہیں ہے 16 ارب روپے کا نا. مطلب باتیں کرتے ہوئے پھر کس طرح سے یہ بات کر لیتے ہیں, سراسر جھوٹ کی بنیاد پہ, سراسر جھوٹ کی بنیاد پہ. اچھا, وعدے کیا کر کے آئے تھے؟ 1 کروڑ نوکریاں. کہاں گئی جی؟ کبھی اس کی بات سنی ہے کسی نے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ وہ غائب ہو گئے. آپ کے جو روز تقریریں ہو رہی ہوتی تھی وہ کہاں چلے گی؟ اچھا جی, اگلا وعدہ کیا تھا؟ 50 لاکھ گھر دینے تھے. 50 لاکھ 5 سال میں تو پورے کرنے تھے نا, تو 3.5 سال میں بھی تو کوئی ہوئے ہوں گے, کوئی 2, 4, 5 لاکھ. وہ کہاں چلے گئے؟ اس کی بات ہی نہیں کرتے. اچھا جی, جو پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز جو تھے, وہ یونیورسٹیز بننی تھیں, وہ کہاں بنے یار؟ وہ کس نے روک لیا؟ کون سا مافیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو روکنے والا؟ کون سا مافیا تھا؟ آپ خود وہ مافیا تھے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اچھا, گورنر ہاؤسز میں آپ کے اپنے گورنرز بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ مافیا تھے, انہی کو پھر آپ مافیا کہہ رہے ہیں نا. آپ کو صرف لے دے کے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ اقتدار میں آئے تھے وہ اے پولیٹیکل ہو گئے. انہوں نے جنہیں آپ روک کر اپنی سردیاں گزارنا چاہ رہے تھے, جن کے سر پر آپ چاہتے تھے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو روکے رکھیں گے, کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے, آپ کی جو اتحادی پارٹیز تھیں ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف عدم اعتماد نہ کر دیں, ان کو روکنا جن کے ذریعے آپ چاہ رہے تھے, انہوں نے نہیں روکا. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. تو اب آپ انہیں غدار کہتے ہیں, آپ انہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا کہتے ہیں, میں آسان لفظوں میں اگر یا تھوڑے سے اس میں کر لوں تو. آج آپ انہیں یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور انہی سے آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز اپنی غلطی سدھار لیں اور یو ٹرن لے لیں اور مجھے دوبارہ اپنا لیں, مجھے گود لے لیں, کسی طرح خان صاحب کو گود لے لیں, بلکہ کندھوں پر بٹھا لیں اور اقتدار میں لا کے بٹھا دیں اور تا حیات انہیں وزیر اعظم بنا دیں. بلکہ وزیر اعظم بھی نہیں, وزیر اعظم بھی وہی ہوں اور صدر بھی وہ عمران خان صاحب ہی ہوں, آرمی چیف بھی وہ خود ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہ خود ہوں.
وہ نیب کے چیئرمین بھی خود ہوں, وہ FBR کے چیئرمین بھی, وہ سارا کچھ خود ہی ہوں. وہ آپ اچھا کردار کی بات کرتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ طیبہ گل کا کیس دیکھ لیں, جو کہتی ہیں کہ مجھے اپنے ادھر وہ حبس بیجا میں رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور مجھ سے وہ جو ثبوت تھے چیئرمین نیب کے خلاف, وہ جو سر سے پاؤں تک چوم کر محبت فرماتے تھے, ایک واہیات انسان جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کو بلیک میل کیا اور ان کے ذریعے اپنے مخالفین یعنی دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو اٹھا کے قید میں ڈال دیا. یہ کام تو کیا. میر شکیل الرحمان کو 8 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ, اور ایک ایسا کیس جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. مطلب کس لیے کہ ان کا اخبار اور ان کا چینل جو ہے وہ باتیں لکھ دیتا ہے اور وہ باتیں بول دیتا ہے جو عمران خان صاحب کو, ذل الہی کو, بادشاہ سلامت کو پسند نہیں ہے, اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اور ان کے لیے پروپیگنڈا نہیں کر رہا. وہ جو 2013 تک جس چینل نے, جن لوگوں نے انہیں سر پہ اٹھایا ہوا تھا, ان کے لیے کیمپین چلا رہے ہوتے تھے, ان کے لیے فنڈز اکٹھے کروا رہے تھے, وہ پکار کے ذریعے, اور ساری ان کی حمایت ہو رہی تھی. چونکہ یہ الیکشن ہار گئے تو پھر تو انہیں ہر آدمی اپنا دشمن لگتا ہے نا, کیونکہ یہ جیت نہیں سکے اپنی نااہلی, اپنی نالائکی کی وجہ سے. جب 2013 کا الیکشن ہار گئے تو انہیں لگا کہ جیو ان کے ساتھ غداری کر دی ہے. مطلب وہ چونکہ وہ نواز شریف کی تقریر چل گئی تھی, وہ سب لوگوں کی چل رہی تھی یار, سب سے زیادہ تو عمران خان صاحب کی چلتی تھی. یہ کردار ہے, یہ صاحب یہ اپنے آپ کو صاحب کردار کہتے ہیں. اور پھر ان کے تمام ساتھی شیخ رشید صاحب, انہوں نے آج پھر وہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے, یہ جو پنجاب اسمبلی کا ہو رہا ہے 20 سیٹوں کا, اور عوام جو ہے وہ کسی قسم کی دھاندلی اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کریں گے. یعنی شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غنڈہ گردی کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب, پتہ چل جائے گا کہ کل کیا ہوتا ہے, اور پھر آپ بتائیے گا کہ کہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے غنڈہ گردی کیا ہے. ویسے تو الیکشن کمیشن نے فوج کی تعیناتی کا بھی کہہ دیا ہے, تو ان کا تھوڑا سا شاید انہیں آ جائے, لیکن انہوں نے تو, آپ یقین مانیں, انہیں عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ جو کہ نہیں ہونا, 20 میں سے 19 سیٹیں بھی اگر جیت جائیں نا تو انہوں نے کہنا دھاندلی ہوئی ہے, ان کا رونا نہیں ختم ہونا. اچھا پھر انہوں نے اگلا سٹیپ شروع ہو جائے کہ دیکھیں جی وہ باقی سیٹیں بھی ساری میں ہی دنیا بھر میں جیتا ہوا تھا, ان کا تو بس نہیں چلتا. یہ کہیں کہ جو انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے جیتے ہیں, جو انگلینڈ میں الیکشن ہوں گے یا ہوئے ہیں وہ بھی میں ہی جیت گیا ہوں, جو امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی میں ہی جیت گیا ہوں. کیونکہ ویسے بھی تو یہ انٹرنیشنل آدمی ہے نا, ساری دنیا کو یہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. ان کا تو ذہنی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. بہرحال جناب, الیکشن بھی آ گیا ہے, سر پر آ گیا ہے, بلکہ شروع ہو گیا. اب تو الیکشن کیمپینز ختم ہو گئی ہیں, اب الیکشن کی گہما گہمی ہے, اور چند گھنٹوں کی بات ہے پھر الیکشن ہے, ووٹنگ ہے. جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا پہلے بھی, آپ سب لوگ جن جن کے علاقے میں الیکشن ہے ووٹ ڈالنے جائیں, بہت ضروری ہے. گھر نہیں بیٹھنا, آپ کو جو پارٹی پسند ہے جا کے اس کو ووٹ ڈالیں, لیکن آپ نے جانا ضرور ہے, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. بڑا اہم الیکشن ہے, یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک میں معاملات آگے کیسے چلنے ہیں. میرے جو انالیسز ہیں, جو اپنے دوستوں سے ڈسکس ہوا ہے, جو لوگوں کے انالیسز دیکھے ہیں, سنے ہیں, پڑھے ہیں, اس کے مطابق پی ٹی آئی جو میکسیمم سیٹس جیت سکتی ہے, جہاں پہ بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی, جو ابھی تک انالیسز میں لگ رہا ہے, وہ کوئی 4 کے قریب سیٹیں ہیں جو مجھے لگتا ہے. ان میں اگر ہم ترتیب سے چلیں تو فیصل آباد کی سیٹ ہے, جہاں پر نون لیگ کے جو امیدوار تھے, جو پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا, انہوں نے کوئی 40,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ نون لیگ کے امیدوار کو, ظاہر اب تو وہ امیدوار ہیں نا جو پی ٹی آئی میں جا چکے تھے, ان کو پراپرلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے وہاں پہ ایک امکان ہے, گیپ ہے ووٹس کا, کہ شاید وہ جیت جائے. وہ ساہی صاحب, ان کے لیے ایک امکان ہے تھوڑا سا. اس کے بعد جھنگ کی جو دوسری سیٹ ہے, ایک تو 1 to 5 ہے, دوسرا پی پی 1 to 7 ہے. وہاں پر چونکہ پیر قاسم سیالوی صاحب نے اعلان کیا ہے ان کی حمایت کا, پی ٹی آئی کا, تو وہ ایک مذہبی فیکٹر جو ہے, اور ان کا اچھا وہاں پہ فالوئنگ ہے. 1 to 5 میں فیصل صالح حیات صاحب کو ذرا ایج ملتا ہے, انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی ہے. اور 1 to 7 میں پیر قاسم سیالوی صاحب کی جو سپورٹ ہے اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایج مل سکتا ہے. لاہور سے 167 جو حلقہ ہے, وہ نذیر چوہان صاحب جو ہے اب نون لیگ میں ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. شاید وہ اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. نون لیگ نے اپنی وہ پالیسی کے مطابق ٹکٹ تو نہیں دینا تھا کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں,
حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی وجہ سے ان کو ٹکٹ دینا تھا، لیکن وہاں پر بھی ایک امکان ہے کہ نذیر چوہان صاحب بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ پھر مسیحی برادری کا ایک اچھا بڑا ووٹ ہے، وہ کوئی 20,000 سے زیادہ ووٹ ہے اور بڑی متحد ہے وہ کمیونٹی آپس میں، ان کے 10-12 ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو پچھلے جو قومی الیکشن تھا 2018 کا، اس میں آپ دیکھیں تو 40 سے 50-60 ہزار تک میکسیمم ووٹ تھے میجورٹی کیسز میں نا صوبائی اسمبلی میں جیتنے والوں کے۔ تو اگر 20,000 ووٹ جو ہیں ان میں سے 10-15-20 ہزار ووٹ ایک طرف ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا مارجن ہے۔ وہ لوگ نذیر چوہان صاحب کے جو وعدے تھے ان سے شاید وہ خوش نہیں ہیں، جو ابھی تک کی اطلاعات ہے۔ ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا الیکشن میں فائنلی جب ووٹ ڈالنے جائیں گے لوگ، لیکن وہ نظر آتا ہے ایک تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ فل ہے۔ اور اسی طرح سے لودھرا 228 جو ہے پی وہاں سے بھی ایک تھوڑا سا امکان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو وہاں پہ امیدوار تھا گزشتہ الیکشن میں 2018 میں، اس نے پھر وہی 39,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے، 39,000، اور وہ اس دفعہ خود آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہا ہے۔ اگرچہ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ آزاد امیدوار بھی جیتے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک ڈاؤٹ ہے کہ شاید وہ اگر کوئی اچھا ووٹ لے لیتا ہے ابھی بھی آزاد امیدوار کی حیثیت میں، تو ممکن ہے پھر نون لیگ کے ووٹ کم ہونے کا تھوڑا سا خطرہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی 5 سے 6 حلقے ہیں جن میں ذرا ریزنیبل سا اچھا مقابلہ ہے، اور 9 سے 9 حلقے تقریباً ایسے ہیں جو بڑے آرام سے نون لیگ جیتتی نظر آ رہی ہے، بڑے پرسکون طریقے سے لگ رہا ہے کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، ادھر کوئی ٹف کمپٹیشن نہیں ہے، اچھے مارجن کے ساتھ جیت جائیں گے۔ اور جو جن میں مقابلہ ہے اس میں سے بھی ظاہر ہے کوئی 50% تو کم از کم وہ لے جائیں گے۔ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ نون لیگ آسانی سے یہ الیکشن جیت لے گی، انہیں 10 سیٹیں چاہیے صرف اپنی، کیونکہ ایک اور ان کے جو ایم پی اے تھے ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا، پہلے انہیں 9 سیٹیں چاہیے تھی، اب انہیں 10 سیٹیں چاہیے، اس کا تو الیکشن بعد میں ہوگا۔ ابھی اس الیکشن کے لیے 22 تاریخ کو جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونا ہے اس کے لیے 10 سیٹیں چاہیے نون لیگ کو اپنی سیٹ برقرار رکھنے کے لیے وزارت اعلیٰ کی، جو کہ ابھی تک کی پوزیشن کے مطابق ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بآسانی جیت لیں گے۔ اب ٹی وی کی اسکرینیں آن ہو گئی ہیں، آپ کے سامنے سارے رزلٹ چلنے شروع ہو جائیں گے، امیدواروں کے نام آ رہے ہوں گے، اور پھر شام میں لیٹ ایوننگ میں جو ہے وہ رزلٹ بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اصل مرحلہ شروع ہوگا کہ حکومت کی فارمیشن کیسے ہونی ہے، کن کن لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں اور کیا کام شروع ہونا ہے۔ یہ حکومت کی سائڈ پر ہوگا، پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے شور مچانا ہے اور کن چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے، اور کس بیس پر اپنا وہ جو دنگا فساد اور سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں دنگا فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو لوگ دنگا فساد کرنا چاہیں گے، جو بدامنی پھیلانا چاہیں گے، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اچھا، اور یہ بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دنگا فساد کرتا ہے، اگر کوئی بدامنی پھیلاتا ہے، لوگوں کی جان و مال اور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے ساتھ حکومت کو، جو بھی حکومت ہو، اس کو سختی سے نمٹنا پڑے گا۔ ہاں، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آپ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں، آپ لوگوں کو بتائیں، سوشل میڈیا گراؤنڈز سب آپ کے لیے حاضر ہیں، آئیں اور اپنا احتجاج کریں، جہاں پر آپ کا جائز حق ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے۔ اور جناب بشرا بی بی گھریلو عورت، اب ان کے معاملات عدالت تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، ابھی تو ویسے تو حکومت بھی لے آئے گی، بہت سے کیسز آنے ہیں، عدالتوں میں آئیں گے، ابھی فی الحال ان کی اپنی طرف سے جو امکان ہے، ایک ریٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بشرا بی بی اور ارسلان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں بشرا بی بی انہیں ہدایات جاری کر رہی تھیں کہ آپ ہر قسم کے معاملات کو غداری سے جوڑ دیں، بس وہ جو امریکہ والا لیٹر بنایا ہوا ہے نا ایک ہم نے ڈرامہ، اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف، میرے خلاف کیمپین چلائیں گے، باتیں کریں گے میرے خلاف اور خان صاحب کے خلاف اور فرا کے خلاف، یہ بشرا بی بی فرما رہی ہیں اس آڈیو میں، تو یہ سب ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا فوری طور پہ آپ نے بس اس پہ ٹرینڈ چلانا ہے، مطلب ان کا جواب نہیں دینا، کیونکہ جواب دیں گے تو پھنس جائیں گے، باتیں ہوں گی نا، آپ نے صرف وہ غداری کا ٹرینڈ چلانا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جائے اور اس طرف توجہ ہی نہ آئے۔ اچھا، پھر اس بات کو بھی اب 2 ہفتے سے زیادہ گزر گیا، پوری پارٹی اس بات پہ شور مچا رہی تھی کہ آڈیو ریکارڈنگ کیوں ہوتی ہے، ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو اب ہائی کورٹ میں یہ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ 2 چیزیں انہوں نے کیا ہے کہ اس کی فرانزک کرایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے کہ کیا یہ انہی کی آواز ہے، اچھا جی، یہ بھی تحقیقات ہو جائیں گی، اور اس سے زیادہ اہم بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہوئی کیوں ہے۔ اچھا، خود ہی آدھی بات تو مان رہے ہیں نا، اس کا مطلب انہیں ڈاؤٹ ہے، یا انہیں تو پتہ ہے اصل میں کہ جب وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ انہی کی ریکارڈنگ ہے، تو انہوں نے اسی پٹیشن میں ساتھ جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے،
بھائی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی چور کسی کے گھر میں جائے اور انہوں نے کیمرہ لگایا ہو، وہ چوری کر کے چلا جائے اور کیمرے میں ویڈیو آ جائے اس کی، اب وہ ویڈیو عدالت میں جب پیش کریں یا تھانے میں جمع کرا دیں پولیس کو کہ یہ چور ہے، فلاں صاحب ہیں، اس کو پکڑ لیں، تو وہ چور جا کے کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ انہوں نے میری ویڈیو کیوں بنائی میری اجازت کے بغیر۔ سبحان اللہ، یہ ایگزیکٹلی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ زوجہ عمران خان صاحب، وہ ان کے حوالے سے جو پٹیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری چوری پکڑی کیوں ہے آپ نے، ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنی چوریوں کو چھپا کے لوگوں پہ غداری کا الزام لگائیں، یہ باتیں آپ نے ریکارڈ کیوں کر لی ہیں، اس بات کی پریشانی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہے رول آف لا ان کی نظر میں، یہ قانون کی پاسداری ہے، یہ ان کا کیریکٹر ہے جو آج عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی ہے نا، یہ ان کی طرف سے اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ کمال کر رہے ہیں یہ۔ اور پھر بھی ہمارے دوست، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پروپیگنڈے کے اثر میں آئے ہوئے ہیں کافی سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں روزانہ اپنے آس پاس۔ تو ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے آخری بات میں کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ شکریہ، بڑی مہربانی مفتاح صاحب، انتہائی آپ کے مشکور رہیں گے ہم۔ اب اس بات پہ قائم رہیے گا، عمران خان نہیں بننا کہ وہ یو ٹرن کہ لیڈر کے لیے اور جرنیل کے لیے جو ہے نا یو ٹرن ضروری ہے، پلیز اس بات پر اب نہ جائیے گا۔ اب اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ اب کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پیٹرول کی قیمت کو تو آپ نے بجٹ میں سے نکال ہی دیا، وہ تو آپ نے کر دیا اوگرا کے کھاتے میں اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا، چلیں کچھ سمجھ آتی ہے یار۔ باقی چیزوں کے لیے تو خدا کا خوف کھا لیں، یہ جو روز ٹیکس کی تبدیلیاں اور یہ روزانہ نئی سے نئی چیزیں، ان چیزوں پہ ذرا دھیان دیں، لوگوں کی زندگیاں جہنم بنانے کے بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کو اقتدار ملا ہے اور آئندہ بھی موقع ہے، یہ سال بعد 1.5 سال بعد تو ایگزیکٹلی الیکشن ہونا ہے، ہو سکتا ہے 1-2 ماہ پہلے بھی آگے پیچھے بھی کر لیں، چلے 1.5 سال لگا لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہونا ہے، قومی اسمبلی کا، صوبائیوں کا، سب کا اکٹھا صوبائی اسمبلیوں کا، تو آپ کو پھر موقع ملنا ہے لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگنے کے لیے اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے۔ تو کوئی ایسے کام کریں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں، لوگ مطمئن ہوں، ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں تاکہ دوبارہ ووٹ مل سکیں۔ ادروائز آپشنز موجود ہیں، پارٹیاں میدان میں موجود ہوں گی، لوگوں نے اپنے حساب سے پھر فیصلہ کرنا ہے، تو انہیں موقع دیں کہ وہ آپ کی حمایت کر سکیں۔ شکریہ۔